उदाहरण बैरिस्टर साहब को मिलने के बाद, बैरिस्टर साहब के छोड़ने के बाद आपके पास आई है, लेकिन अभी तक जो है वो फाल चीज़ें नज़र नहीं आ रही कश्मीर के अंदर, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तासर के वहाँ पे हुकूमत नज़र नहीं आ रही या हुकूमत काम नहीं कर रही। मैं इसके आपके इस सवाल के इस पार्ट से तो इत्फाक नहीं करता। बाज़ औक़ात हुकूमतों के जो बहुत सारे मैटर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल मैटर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में हम डिस्कस करते भी नहीं हैं। आप मुझे बताइए कि पिछली हुकूमत में उनके एक मिनिस्टर थे, उन्होंने कितने अरसे बाद चार्ज लिया था? मेरा ख्याल है 1.5 साल बाद, और सबसे बड़ी वजारत थी। बात यह कि बाज़ औक़ात हुकूमतों के अंदर, जो पार्टियों के अंदर, ये डेमोक्रेसी का हुस्न है। मतलब ये बुनियादी फ़र्क है कि जो बंदूक के ज़ोर पे हुकूमत की जाती है और जो जमहूरी हुकूमत होती है। जमहूरियत में मेरा आपके साथ इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, आपका मेरे साथ हो सकता है, हमें एक दूसरे के इख्तिलाफ़ को बर्दाश्त करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं जनाब सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब, और हमारे जो दूसरे वज़राए कराम आए, देखिए मार्जिन दिया जाता है फौरी तौर पे। पहले दिन ही आप ये कहें कि वो सारे काम जो गलत हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। अभी चूँकि हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे थे, उसमें यहाँ राजा कफ़ील साहब को, एजाज़ भाई साहब को मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। देखें, एकदम चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जो 70 साल ख़राबियाँ होती हैं ना, मैंने पंजाब से भी आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा बात की, मैंने कहा आप कह रहे इमरान खान ने ये नहीं किया, उस्मान बुज़दार साहब ने बोला। आप भाई 70 साल ख़राब करते रहे, ओवरनाइट कैसे ठीक करें? इन चीज़ों के लिए प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है, और फिर चीज़ें ठीक कैसे की जाएंगी। और कुछ जो ख़राबियाँ हैं वो आपके माशरे में इनहेरिट हुई हैं, चूँकि हम कॉलोनी रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तासर इस हवाले से, ये सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी को दबाने के हवाले से हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा मसला है। पार्टी, आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का एक वोट बाहर नहीं गया। जब बैरिस्टर सुल्तान मेमन चौधरी साहब के हवाले से बहुत दफ़ा लोगों ने लिखा, लेकिन मैं बहुत सारे साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बहुत अच्छा भी लिखते रहे। जब उनको नॉमिनेट किया हमारे चेयरमैन ने, हमारी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मैंने कहा था कि हमारा एक वोट बाहर नहीं जाएगा, हमें फालतू मिलेंगे। चूँकि एक दो बंदे ने इस तरह सानू वोट देने का बहुत शौक है, हालें उसकी मंगी नहीं होने लेकिन हमारा एक वोट भी बाहर नहीं गया। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज के ऊपर है, सारे इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक एक इशारे पे वही काम करते हैं। बाकी छोटे मोटे डेमोक्रेसी है, उसमें चलते रहते मामला। आप मार्जिन दें गवर्नमेंट को, इंशाअल्लाह सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब आपकी तौक़ुआत पे पूरा उतरेंगे। सर, साहब आपने अभी फरमाया कि 70 साल से गंद पड़ा, तो कश्मीर में तो ज़्यादातर हुकूमत रही है मुस्लिम पार्टी, और सरदार अतीक साहब के तो पर्टिकुलरली हैं आपके। तो अब सरदार अतीक साहब आपका विज़न, आपके चेयरमैन साहब का विज़न जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, अभी आपसे पहले पता नहीं एजाज़ भाई साहब और राजा कफ़ील साहब किधर बैठे हैं, अभी उन्होंने एक सवाल किया था कि मुझसे वो ये कह रहे थे कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो चूँकि यहाँ से डिक्टेशन लेती हैं, उनको मरकज़ी पार्टियाँ कंट्रोल करती हैं, वो बंदे नहीं लगा सकते, उनके कोई इख्तियारात नहीं हैं, तो लिहाजा आपकी पार्टी क्या करेगी? ये मेरा उनका सवाल था मुझसे। तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि बात यह है कि राजा फ़ारूक अदर साहब की अभी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, और मेरा ख़्याल है उन्होंने सबसे कम डिक्टेशन ली होगी, और जिसका जाती उमरा के साथ ताल्लुक़ था उन्होंने उसको दीवार के साथ लगाए रखा, उसकी चलने ही नहीं दी। जिसको उन्होंने कहा चलो मैं देखना ये क्या करता है, मैं क्या कर, और बड़ी धड़ल्ले की हुकूमत करके फ़ारूक अदर साहब को तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा था, उनको तो बहुत काम करने चाहिए थे। फिर ये आपका जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है कि ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, वो तो रियासती जमात थी, उसको तो कोई यहाँ से कंट्रोल नहीं कर रहा था, तो उनको तो बहुत बड़े काम करने चाहिए थे। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप दाद दीजिए, और मैं ये समझता हूँ कि कभी गैर जानबदारी के साथ मैं यहाँ ये कह रहा था कि माशरे और कौम की तामीर और तरक्की में असातिज़ा बुनियादी रोल अदा करते हैं, वो करैक्टर बिल्डिंग करते हैं, और दूसरे साफ़ी हैं जो गैर जानबदारी के साथ जब साफ़त करते हैं। आप मेरे हक़ में इस वजह से ना लिखें कि मैं आपका दोस्त हूँ,
آپ میرے حق میں اس وجہ سے لکھیں کہیں کہ اگر میں نے کوئی صحیح بات کی ہو، اگر میں نے غلط کہی ہے تو آپ اس کو غلط لکھیں۔ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھیں کیسے وجود میں آئی۔ آپ کے ملک میں باریاں لگی ہوئی ہیں، لوٹا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جس کا چیئرمین باہر جو کچھ کرکٹ کھیل کے کمایا اس ملک میں لا کے چیریٹی اداروں کی بنیاد رکھی۔ ہم نے عمران خان صاحب کو ڈالڈے کے ڈبے میں ڈونیشن اکٹھے کرتے دیکھا۔ آپ لاہور جیسے شہر میں جائیں آپ کو 5-6 ادارے ملتے ہیں جو غیر مسلموں نے جن کی بنیاد رکھی تھی۔ میں لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ 25 سال پہلے کراچی ایئرپورٹ پہ ہم ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، عبدالستار ایدھی صاحب آئے، ان کو کسی نے کہا کدھر جا رہے ہیں ایدھی صاحب؟ وہ کسی افریقن ملک میں کوئی تھا مسئلہ تو ادھر جا رہے تھے۔ جس کی جیب میں جو پیسے تھے انہوں نے ایدھی صاحب کو نکال کے دیے، کسی نے ایدھی سے رسید نہیں مانگی۔ عمران خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے، لوگوں عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کا اعتبار ہے عمران خان صاحب پہ کہ یہ بندہ ملک اور قوم کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک اور قوم کا وقار بلند ہو رہا ہے۔ جنہیں اتوں پیسے کما کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تسی دیکھو کہ جب باہر کے ملکوں سے ایئرپورٹ جانے ہیں تو وہ گھوڑا پاگل ہے، انہوں نہیں پتہ کہ اپنے ملک جو کیا لے کے آیا ہے، اپنے ملک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اس کو کوئی دوسرا نظریہ دے گا۔ پولیٹیکل لیول پہ میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بندے نے کسی سے کوئی میٹنگ کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا نظریہ لے کے چلے گا۔ اب بعض اوقات ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں، کوئی بات اس نے اور کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم نے کہیں جوڑ دی، تو کئی اس طرح کی چیزیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی جداگانہ حیثیت ہے وہ کسی دوسری پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جیسے بزنس کرنے والے لوگ بھی سیاست میں آئے، ادروائز یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ آپ جب آئے الیکشن میں آپ نے آنے کا فیصلہ کیا تو ایک بڑی امید پیدا ہوئی تھی کہ آپ کے آنے سے تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پہاڑی بیلٹ سارا ہمارا بڑا پسماندہ ہے، پسماندہ اس سینس میں کہ لوگ مسائل کا شکار ہیں۔ آپ نے ایک ویژن بھی دیا، آپ نے ایک پروگرام بھی دیا تعمیر و ترقی کے حوالے سے۔ تو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک وزارت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا تعمیر و ترقی کا ویژن تھا، میں آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں، جو آپ تعمیر و ترقی کے کام کرنا چاہتے تھے، کیا وہ اب نہیں ہو سکیں گے؟ اور اگر ہو سکیں گے تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس تو صرف ایک وزارت ہے، اور اس وزارت کے تحت آپ اپنا تعمیر و ترقی کا جو ویژن آپ نے دیا تھا آزاد کشمیر کو اوپر لانے کا، اس پہ کیسے عمل درآمد ہوگا؟ آپ کو تو وزارت عظمیٰ ملی نہیں، وہ پروگرام کیا اس کو ہم ختم سمجھیں، یا اگر وہ پروگرام آگے بڑھے گا تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں اشتیاق بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور میں عمران خان کو اس ملک اور قوم کے لیے میں ہمیشہ یہ کوئی ڈکی چھپی نہیں، میں اس پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے خان صاحب کو منہ پہ کئی دفعہ یہ چیز کہی کہ آپ اس قوم کی امید ہے، اور اسپیشلی نوجوان کی امید ہے، اور نوجوان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ڈیلیور کرنا ہے۔ یعنی ہمیں سے مراد ہے جتنی ان کی ٹیم ہے، وہ پنجاب میں ہے، وہ کے پی میں ہے، وہ وفاق میں ہے۔ میں یہ نہیں ان کو کہتا کہ آپ ڈیلیور کریں، ڈیلیور ہم نے کرنا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایک انفرادی پوزیشن ہوتی ہے۔ جو چیئرمین ہے انہوں نے جو اس وقت فیصلہ کیا، جو ان کو بہتر فیصلہ لگا، اس پہ ہم نے آمین کہا۔ میں نے پوری الیکشن کمپین کے دوران کسی جگہ پہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہوں یا میں وزیر اعظم بن کے یہ کروں گا۔ میری ہر تقریر میں یہ تھا کہ میں اگر حکومت میں ہوا یا میں حکومت میں نہ ہوا، ہو سکتا ہے میں کیبنٹ میں بھی نہیں ہوں، لیکن میں تجاویز دوں گا۔ میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف ہوں تو میں لوگوں کو رائے دوں گا۔ تو اس وقت جو ہماری حکومت ہے، جو ہمارا ویژن تھا یا آئیڈیا تھا، ویژن عمران خان کا تھا، ہم اس ترقی جو چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنی حکومت کو تجاویز دیتے رہیں گے۔ اور جہاں پہ ہمارا انفرادی وزارت ایک ہو یا 10 ہو، بنیادی طور پہ آپ جو آپ کی ڈومین ہے اس میں بہتر کام کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کہ خان صاحب کے سامنے بھی میں نے بات کی تھی، پوری کمپین میں ہم نے بات کی ہے کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی جاب نہیں ہے، کوئی انیبلنگ نہیں کی گئی۔ انشاءاللہ جابز پیدا کی جائیں گی، لوگوں کی توقعات پوری ہوں گی۔
اس پہ آپ یقین رکھیں کہ لوگوں کی توقعات وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پوری کر سکتی ہے، اور نہ صرف یہ، انشاءاللہ 2026 کا الیکشن بھی پی ٹی آئی جیتے گی۔ جناب سنیے وزیر عباسی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر صاف ثابت کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن آپ کی جو بنیاد ہے، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ایک پہ ہیں، جبکہ آپ اور آپ کے 5 وزراء ایک طرف ہیں، تو 1-2 وزیر جو تھے وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے ادھر چلے گئے۔ ابھی کل ہی غازی آباد میں مجاہد اول سردار عبدالکریم خان صاحب کے مزار پہ حاضری تھی پرائم منسٹر نے، تو اس نے کہا کہ میں سیاست میں اپنا استاد سمجھتا ہوں مجاہد اول کو، اور میرے استاد ہیں سردار عتیق احمد خان۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ کاٹ پوچھنی ہیں، ان کو آپ نے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تیسری طرف خود پی ایم پاکستان جو ہے انہیں اپنے قریب اور آپ کی خودی بینچی میں وہ بیٹھے ہوئے، تو تضاد تو آپ کا یہاں سے نظر آ رہا۔ تو ریاست کے اندر جو ہے یہ جو 2 کابینہ کے اجلاس ہوئے، ان 2 کابینہ کے اندر آپ کی عدم شرکت پہ اور آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی لوگ یہ سوال رکھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے باوجود جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ اس طرح کا وہ رول ادا نہیں کر رہے ہیں جو آپ کو حقیقی معنی میں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بیک میں کیا ہے؟ دل پذیر بھائی صاحب، دیکھیں آپ کے سوال کا، چونکہ ایک سوال کے اندر کئی سوالات ہیں۔ دیکھیں آزاد کشمیر میں چودھری غلام عباس ہوں، جن کا مزار یہاں پنڈی میں ہے، کے ایچ خورشید محروم جو مظفر آباد میں مدفون ہیں، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان جو ہمارے بانی صدر تھے وہ راولہ کوٹ میں، یا مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان غربی باغ میں، ان لوگوں کے مزارات پہ لوگ حاضری دیتے رہتے ہیں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں جا کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ جو اسپیشلی ان لوگوں کا جو ماضی میں رول تھا، جو ان کا تحریک آزادی کے حوالے سے ہو یا آزاد کشمیر کی سیاست کو باوقار بنانے میں جو انہوں نے رول ادا کیا ہو، اس کے لیے لوگ ان کی درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب جو سیاسی تربیت ہوتی ہے اس میں دیکھیں، بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اہل تشیع کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، اور اہل سنہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنیوں کے بڑے اماموں میں سے ہیں۔ لیکن جو امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں جو میجر اساتذہ ہیں، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اب سردار عبدالقیوم جو نیازی صاحب ہیں، انہوں نے مجاہد اول سے کوئی جز، کوئی ایریا، کوئی چیپٹر سیکھا ہوگا، اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ سردار عتیق صاحب سے کیا سیکھا وہ ہو سکتا ہے کسی پریس کانفرنس میں خود وضاحت کر دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجاہد اول سے انہوں نے لازمی سیکھا ہوگا۔ میں نے خود باغ میں اپنی تقریر میں کہا کہ لوگ سردار عبدالقیوم خان صاحب سے مجاہد اول سے تربیت لیا کرتے تھے۔ مجاہد اول کی ایک بڑی شخصیت تھی اور وہ اس پوزیشن میں تھے کہ لوگوں کو اچھے مشورے دیتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ مسلم کانفرنس ان کے دور میں کیسے چلی ریاستی جماعت تھی، اور میں نے وہاں یہ گزارش کی تھی کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ کیا ہوا، سیاست میں جگہ بھی دینی پڑتی ہے، اختلاف بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ مجاہد اول اور سالار جمہوریت بڑے اکٹھے چلے، اور لوگ بھی تھے، چودھری غلام عباس بھی تھے، بہت اچھا کام چلا۔ مسلم کانفرنس کا بیڑا کہیں غرق ہو گیا تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کیوں کہنا چاہتے ہیں یا کہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پہ بات پہنچ ہوتی ہو، لیکن میرا خیال ہے وہ بہتر ہے کہ خود کہیں کسی موقع پہ بتا دیں گے۔ اور چیف ایڈیٹر ہوں روزنامہ حیات کا، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ آج آپ نے سردار زاہد تبسم صاحب کے ذریعے ایک کینس کے صدر ہیں، آپ نے ایک کینس کو یہاں پر مدعو کیا، ایڈیٹر کونسل کو مدعو کیا اور ہمیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اور بے شمار جو ریاستی صحافیوں کے اندر ان کے ذہن کے اندر جو سوالات ہیں مختلف قسم کے، وہ سننے سنانے کا موقع ملا، آپ جواب دے رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کا قائم ہونا ہے یا اس کا قیام ہے، اس کی جو سائنس ہے، اس کی جو ایک فلاسفی یہ ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے، اور یقیناً پاکستان کے لوگوں نے اسی بنیاد پر آج عمران خان صاحب کو جو ہے اپنا وزیر اعظم منتخب کیا۔
بالکل یہی صورتحال سردار تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر کی بھی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے ایک بہت بڑے مارجن کے ساتھ تحریک انصاف کو کامیاب کیا اور اسمبلی میں لے کے آئے. لیکن سردار صاحب جو آزاد کشمیر کے اندر کرپشن کا لیول ہے، جو یہاں وہاں پر بیوروکریٹس بڑے بڑے، سیاستدان بڑے بڑے نام ہیں ان کی، کیا آپ جب احتساب کا عمل شروع کریں گے تو وہ کیا اس قدر وہ طاقتور ہوگا کہ بڑے بڑے بیوروکریٹس اور سیاستدان اس میں آ سکیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب آپ کو معاشرے میں کوئی ایسی چیز لانی پڑتی ہے، اور چونکہ آزاد کشمیر میں احتساب کے نظام کو کمزور کیا گیا، اس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل بیک اپ نہیں دیا گیا. میں ابھی یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو آپ کا احتساب کا نظام ہے، اس کے حوالے سے ایک نشست میں موجود تھا. ہمارے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر اس نیب کا دائرہ کار وہاں تک جا سکتا ہو، اس کو دیکھیں. اگر اس کا دائرہ کار میں کوئی لمبی لیجسلیشن عائل ہے تو پھر وہاں کیا نظام اسٹیبلش کر سکتے ہیں. دوسرا ایف آئی اے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، اور کرپشن کے حوالے سے وہ بہت پڑھتے ہیں اور بہت تکلیف ہے، اور آزاد کشمیر کے ساتھ خان صاحب کی بہت کمٹمنٹ ہے، اور ہماری جو مرکزی قیادت ہے ان سب کی کمٹمنٹ ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں نے بڑی محرومیت دیکھی ہے. اب کون سی چیزوں میں قانون سازی ہو سکتی ہے؟ احتساب کے نظام کو آزاد کشمیر میں بالکل کوئی شک نہیں کہ اس کو اسٹرانگ کرنے میں ریزسٹنس آئے گی، کیونکہ اس کے لیے قانون سازی چاہیے ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے پیسے کمائے ہوئے، وہ 80 کروڑ کا ٹھیکہ ہوتا ہے، 20 لگتا ہے، 60 نہیں لگتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مشکلات عائل ضرور ہوں گی، لیکن خان صاحب جو دنیا کے میدانوں میں پاکستان کا جھنڈا لے کے اترے بندہ، اس کے نرز بڑے اسٹرانگ ہیں، اور ان کی میرا حال ہے بیک اپ کی وجہ سے ہم پوری امید ہے کہ آزاد کشمیر میں انشاءاللہ یہ جمود ٹوٹے گا، اور کرپشن کا جو ہے نا، جو لوگوں کی توقعات ہے، وہ انشاءاللہ ان لوگوں کو ہاتھ ڈالا جائے گا جنہوں نے کرپشن کی. کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزیں ہوں گی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن شروع ہو چکی ہے، کیونکہ کشمیر ہاؤس میں پرائم منسٹر صاحب کے رشتہ دار ہی جو ہے وہ رہ رہے ہیں اس وقت. نہ وزراء ہے، نہ وہاں پہ ممبران اسمبلی ہیں، اور کمروں میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے رشتہ دار ہیں. نہیں دیکھیں، اس میں اگر وزیر اعظم ہاؤس میں اگر کوئی کمرہ ہے تو اس میں کسی نے تو جا کے رہنا ہے نا. ماضی نہیں، کشمیر ہاؤس میں تو جو پروگیٹو ہے وہ میرا حال ہے ہمارے جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں یا بیوروکریٹ ہوتے ہیں، پہلے بھی وہی رہتے رہے. کسی وزیر اعظم کے جاننے والے کا یا رشتہ دار کا کشمیر ہاؤس میں رہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کوئی کرپشن کر رہا ہے. دیکھیں وہ نہیں، یہ دیکھیں پنجاب ہاؤس میں پنجاب ہاؤس پچھلے 4 سال سے پنجاب ہاؤس میں تھا. ہمیں کبھی یہ وہاں رہنے سے تو کرپشن نہیں ہوتی نا، مطلب کسی جگہ جا کے ٹھہرنے سے تو کرپشن نہیں ہو سکتی. آزاد کشمیر کی جتنی میچ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ کو جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جتنی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کی نامزدگیاں ہوتی ہیں. تو آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر یہ جمہوریت کی نئی طرح اور نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ کہاں کی جمہوریت ہے جہاں پہ پارٹیوں کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں بلکہ قیادت جو ہے وہ نامزد کی جاتی ہے، اور آپ پارٹی کے صدر بنے. کیا آپ آزاد کشمیر میں جو آپ پارٹی کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، کیا وہاں آپ پارٹی کے جو گراس روٹ لیول سے لے کے آپ تحصیل اور ضلع جو عہدیدار ہوں گے یا مرکزی عہدیدار مزید جو آپ کے وہ بنائیں گے، وہ اسی طرح نامزد ہوں گے، یا پارٹی کے اندر کوئی الیکشن کروائیں گے اور پارٹی کی تعمیر کریں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ ہماری میجارٹی گورننگ باڈی کے ہمارے لوگ جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں. پارٹیوں کے اندر یہ جو ضلعی اور تحصیل لیول پہ جو ہے نا الیکشنز تو نہیں ہوتے، لیکن مرکزی باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں. لیکن میں جو چیز کہتا ہوں کہ جس کو ہمارے یہاں سسٹم میں اس وقت لوگ اوور لک کر رہے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں، آج تک کی تاریخ میں کبھی یہ ودود قریشی صاحب تسی ساری رہنمائی کر سکتے ہو، وزیراں دے پورٹ فولیو چینج ہوئے، جڑا بن گیا وزیر وہ 5 سال وزیر ہے. یہاں وفاق میں کتنے منسٹرز کے پورٹ فولیو چینج ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی اتنے چیف سیکرٹری چینج ہو گیا، تو بھائی جڑا نہیں پرفارم کرے گا چینج ہوگا. تو
تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا طرز عمل ڈیفرنٹ ہے. منسٹروں کو حاضری کا پابند بنایا جاتا ہے، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور پارٹی عہدیداران بھی انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، اور جو بندہ نہیں کام کر رہا ہوگا وہ چینج ہوگا، جو کر رہا ہوگا بہت اچھی بات ہے، وہ پارٹی کا احساسہ ہوتا ہے. تو اس سے میرا حل ہے کہ گراس روٹ لیول پہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کو ہم ہر سطح تک لوگ ویسے عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان کے ویژن کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہم انشاءاللہ جو ہمارے تئیں کوششیں ہوں گی وہ ہم ضرور کریں گے. کہ آپ کی حکومت جب ابھی نہیں آئی تھی، الیکشن مہم کے دوران آپ کا ایک ہی چیز پہ، حکومت کا اور بالخصوص آپ کا ایک ہی چیز پہ فوکس تھا کہ ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں گے. تو آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو ہے ٹورزم کا عالمی یوم سیاحت منایا جا رہا ہے، لیکن نہ جناب کہ آپ اس کے یہ ٹورزم کے منسٹر بھی ہیں، تو نہ ہی آج آپ کی طرف سے، نہ آپ کی حکومت کی طرف سے، نہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اس حوالے سے کوئی بیان آیا یا کوئی سلسلہ ہے. حالانکہ یہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی میں ہونے چاہیے تھے، اور آج یہ پوری دنیا میں یہ دن منایا گیا ہے. تو اس حوالے سے کیوں نہیں آیا؟ اور آپ روزگار کے حوالے سے بھی اسی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. بات یہ گزارش میں آپ سے یہ کروں کہ چونکہ صحافی حضرات بہت باخبر ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فوت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بندہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے نام پہ اخبار ٹی وی پہ ٹکر بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اخبار میں بیان بھی آ جاتا ہے. وہ کسی فارم ہاؤس سے ستا ہوتا ہے، اس نے کوئی بیان نہیں دیتا ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم خود بھی کئی دفعہ لوگوں کی توجہ مبذول کرتے رہتے ہیں کہ فلانا واقعہ ہو گیا، بیان دیو بھائی. تو بیان سٹاف یہ ادھر ہمارا، میرے ساتھ ابھی بھی پنجاب میں پی آر او امجد ادھر تک ویڈیو بنا رہا ہے. یہ کرتے کدھر ہے بھائی امجد کلیار؟ یہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بیان شانتی انہوں نے دیا ہوگا، آپ بیانات پہ نہ جائیں. بیانات کے ساتھ ہی تو گزارش سن لیں نا، گزارش سن لیں. آزاد کشمیر صرف بیانات میں ہی رہا ہے. یہ خاکسار جو کچھ کہا ہوا ہے ٹورزم میں، آپ کو یہ بائی گارڈ کہہ رہا ہوں کہ جتنی میٹنگیں ہوئی، عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے ٹورزم پہ بہت زور دیا ہے. ایجنڈے دیکھیں اس طرح بیان میں نہیں آ سکتے. ٹورزم پوری ایک پلاننگ مانگتا ہے. یہ آپ یقین کریں کہ ٹورزم کا جو پوٹینشیل ہے آزاد کشمیر میں، اس کو مکمل یوٹیلائز کیا جائے گا. اور یہ واحد شعبہ ہے کہ جس کی ترقی دینے سے آپ کی نہ صرف امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، حکومت کے ریونیو بھی بڑھیں گے. ٹورزم آپ کو نظر آئے گا. پچھلا ساڑھے صحافی صاحب سن مشتاق بھائی کی کر گئے ٹورزم سے. آپ توقع رکھیں کہ یہ خاکسار ٹورزم کو بدلے گا. بیانات کی فکر نہ کریں. وہ بیانات میں نے کہا اکثر ہمارے جو یہاں پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ڈی جی پی آر کے نیچے جو کام کرتے ہیں، میں ادھر کی بات کروں تو تھوڑا سا اسٹرکچر ممکن ہے ڈی جی پی آر خود ہی لکھتے ہیں، مجھے آزاد کشمیر کا نہیں پتا. ہمارے یہاں پی آر او ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں. دیہڑی رات صرف بس صاحب ہے آخر تو صاحب آخنا رہنا ہے، تو ٹی وی پہ اخبار چلانا ہے. صاحب کی ستا ہونا یہ بتائیے گا، ابھی تک پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی روڈ میپ نہیں آیا ہے، واضح طور پہ سامنے کچھ نہیں آ سکا ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ ابھی تک احتساب بیورو کے حوالے سے بھی کچھ خبریں اس طرح گردش نہیں کر رہی ہیں، تو کیا احتساب بیورو کب اس کو ایکٹیو کر رہے ہیں، اور کب ایک روڈ میپ دے رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں؟ جس طرح انتخابات سے پہلے کہا گیا تھا، اب لوگ وہی سوچنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، سننا چاہ رہے ہیں کہ ایک روڈ میپ واضح گورنمنٹ کب دے گی. تو ابھی تک کوئی اس حوالے سے خبر سامنے نہیں آئی. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میں نے کہا کہ ابھی چونکہ حکومت آئی ہے، ان چیزوں پہ کام ہوگا اور کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. عمران خان صاحب پرفارمنس مانگتے ہیں. میں اپنے وزراء کولیگ سے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ 2-3 مہینے لا لو، جس جڑے عمران خان کے سامنے بہ کے تمہیں پریزنٹیشن دینی پئی، پھر تمہیں پتہ لگتا. عمران خان صاحب پوچھتے کیا ہوا بھائی، وہ جب سوالات کرتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کی مانیٹرنگ میٹنگ یہاں وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی ہم، کیونکہ دونوں جگہوں پہ ہم ان کے ساتھ سبارڈینیٹ حیثیت میں ہم میٹنگ میں جاتے تھے، اور ایک ایک چیز کا وہ پوچھتے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی. آزاد کشمیر میں لوگوں کو حکومت میں سونے کے لیے نہیں لایا گیا، اور انشاءاللہ ہمارے جتنے وزراء ہیں، گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، وہ سارے کام کریں گے. ابھی تو دیکھیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں، یہ تو مارجن دینا پڑتا ہے. پہلا مہینہ اس میں بہت سارا الیکشن والا گزر گیا. کیبنٹ نے 1 مہینے بعد
اوتھ لیا، مطلب ہے یہ ساری چیزیں اس کو 50 دن آپ نہیں لے سکتے. حکومت کو اپنا کام کرتے ہوئے اپنے مطلب پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی، کام ہوگا. احتساب کے حوالے سے تو دیکھیں میں ہر موقع پہ یہ کہتا ہوں کہ میں چونکہ تھوڑا سا آج کل ہلکا رکھا، چونکہ جو وہ بہت زیادہ مجھ سے وہ خوف کھا رہے، اس وجہ سے بھی آزاد کشمیر کے اندر چونکہ خان صاحب کا جو احتساب کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے نا، وہ جس دن آئی تو آپ یہ سمجھیں کہ رونگٹے کھڑے ہوں گے لوگ، چونکہ آزاد کشمیر میں زمینوں میں بہت پیسہ دبا ہوا. میں نے خان صاحب کو اپنے پارٹی چیف آرگنائزر اور علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے تجویز دی تھی. میں نے کہا پہلے بھی ہم بات کرتے رہے، میں نے کہا جی اگر اس پہ دوبارہ آپ اسٹیٹ بینک کو کہیں کہ 5000 کا نوٹ چینج ہو جائے، تو کہتے ہیں اس دفعہ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر سے بڑے نوٹ برآمد ہونے ہیں. تو اب یہ جو اگر نوٹ چینج ہو گیا نا، آپ دیکھیے گا ہوتا ہے. سر پیٹھ پیچھے سے ایک سوال کروں میں، پیچھے بیٹھوں. شہزاد راٹھور صاحب، آج سے پچھلے 10 سال سے پاکستان میں ایک بات چل رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دینا چاہتی ہے حکومت، وہ لوگ لینا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں کوشش ہوئی، اٹیمپٹ ہوئی، لیکن نہیں ہو سکا. پھر مسلم لیگ نون کے دور میں سرتاج جزیر صاحب کی کمیٹی بنی، اٹیمپٹ ہوئی لیکن نہیں ہو سکا. لیکن اب لگتا ہے کہ یہ جو گھنٹی ہے یہ پی ٹی آئی کے گلے میں جو بندھنے جا رہی ہے. باندھ وہی لوگ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے گلے میں بندھنا چاہتے تھے، جو نون لیگ کے گلے میں بندھنا چاہتے تھے، اور جو آج پی ٹی آئی کے گلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر کے آپ سعادت مندی کے ساتھ ان کی بات مان کر گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر سے الگ کر دیں گے تو بعد میں مستقبل میں آپ آزاد کشمیر میں سیاست کرنے کے قابل رہیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میں چونکہ ماضی میں ہمیشہ اس بات کا دائی رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بہت سیاسی زیادتی ہوئی، ان کو سیاسی حقوق نہیں ملے. ان کو کسی نہ کسی فارم پہ یہ جو ان کو حقوق ملے، اس کی کوئی تاریخ بڑی پرانی نہیں ہے، 20-25 سال ہو گئے ہوں گے زیادہ. اب ان کا ایٹ لیسٹ اپنا چیف منسٹر ہے اور ان کا اپنا گورنر ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. اس میں میں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسرے شہروں میں خوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی اپنی حکومت بن گئی ہے، ان کی اپنی ہائی کورٹ ہے، ان کا اپنا سپریم جج ہے، ان کو ڈے ٹو ڈے کام وہ مل گئے. میں نے ان کی وہ لائف دیکھی ہوئی ہے جب ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں. عملی طور پہ آپ کو پتہ ہے راٹھور صاحب کے ماضی میں جب چیف جسٹس ہمارے وہ ملک صاحب جو تھے، انہوں نے جب آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یہ حکم دیا تھا کہ گلگت بلتستان کا آپ چارج لیں، اس وقت کی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے خود اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جبکہ ان کے پاس ایک بڑا اچھا چانس تھا. وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھتے. ہماری پارٹی میں ابھی اس سبجیکٹ پہ ڈسکشن ہوئی نہیں ہے. جب ہماری پارٹی میں اس سبجیکٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات ہوگی، ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی رائے دیں گے اور پھر انشاءاللہ پریس میں بھی چیزیں آئیں گی. لیکن ہمارے ساتھ ابھی اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن میں گلگت بلتستان کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈے ٹو ڈے وہاں کام ہو رہے، وہ اچھی بات ہے. راولہ کوٹ میں بڑے تھوڑے دن اور پہلے تو آپ کو شاہ صاحب کو نئی پارٹی راولہ کوٹ کے 2-3 حلقوں میں پریس کانفرنس کی گئی پارٹی کے کارکنان کی جانب سے. اس میں ضلعی صدور کے سیکرٹری جنرل تمام حلقہ نمبر 3, 4, 5 یہ جو اس وقت تک پارٹی اپائنٹمنٹس کر رہی ہے، وہ لبریشن سیل ہو یا کہیں بھی کوئی نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں، اس میں کارکنان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور پارٹی میرٹ کا خیال نہیں رکھتی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کارکنان کی جو تحفظات ہیں یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز شروع ہو رہی ہیں پارٹی کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک میں اپنے کنکلوژن میں آپ لوگ جو دور دراز سے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع سے ادھر سردار عابد صدیق صاحب بیٹھے تھے، میرپور والے آپ لوگ جو ہیں، مظفر آباد والے، سودنوتی، راولہ کوٹ سے آپ جتنے دوست یا باغ سے آپ لوگ آئے، میں کوئی لفظی نہیں کر رہا، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور ان اپنے تمام دوستوں بھائیوں کا جو لوکل یہاں موجود تھے، آپ سب لوگ جو یہاں پہ آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. راولہ کوٹ میں ایسے ہے کہ ہماری 3 سیٹیں ہم نے ہاری ہوئی ہیں. ایک تو راولہ کوٹ سٹی کی ہے، دوسری ہماری کھائی گلہ کی ہے اور تیسری ہماری ہجیرہ کی ہے. اور یہ حالانکہ ہمارے لیے بڑے میٹر کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہاں پہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط کریں. میرا مینڈیٹ چونکہ بہت لاسٹ میں شروع ہوا تھا، میری اس وقت بھی بہت کوشش رہی کہ یہ 3 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتے.
اور لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم اس لیول پہ کام نہیں کر سکے، لیکن میرے بہت سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخری ٹائم تک میں نے کتنا وہاں کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم کو مینیج کر پائیں۔ میں گیا تھا راولہ کوٹ، وہاں پہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو پارٹی کے عہدیداران ہیں ان سے بات ہوئی تھی، ابھی بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ ہماری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ وہاں پہ جو پارٹی کے لوگ ہیں انہی کو ان کا حق ملے، تو ان کی جو گریوینسز تفاضات جو ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے۔ ہمارا جو احساس ہے یہ لوگ ہیں، ان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف میں ہم کیا ہیں، تو اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔